अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। पंजाब के 20 हलकों पर ठीक 4 दिन बाद ज़िमनी इंतखाब होने जा रहा है। ये उन अरकान की सीटों पर इंतखाब होने जा रहा है जिन्होंने इनहराफ किया और पार्टी पॉलिसी के बरखिलाफ़ हमज़ा शहबाज को बतौर वज़ीर आला इंतखाब के हवाले से वोट दिया। सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला इस हवाले से वाज़ेह था, लिहाजा इन मुनहरिफ अरकान की सीटों के ऊपर दोबारा इंतखाब का डोल जो है वो डला है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान इस हवाले से काफ़ी जारहाना मुहिम चला रहे हैं और ज़ाहिर है कि उनके बयानिए को तक़वियत उस वक्त भी मिलती है जब उनका लबो लहजा जो है वो इस कदर एतमाद और यकीन के साथ होता है कि शायद गुनाह सरज़द भी ना हो तो गुनाहगार डिक्लेयर हो जाता है। दूसरी जानिब उनका अगर कोई जोड़ है या कोई तोड़ है तो वो मुस्लिम लीग नवाज़ के पास सिर्फ मरियम नवाज़ शरीफ की सूरत में मौजूद है और वो भी उसी तगड़े अंदाज में इमरान ख़ान का इन इंतखाबी हलकों में मुकाबला करती हुई दिखाई दे रही हैं। दोनों जानिब जो है वो बड़े जलसे हो रहे हैं, लेकिन जो बात होती है वो ये है कि इमरान ख़ान को ये एक बरतरी का पहलू ज़रूर है कि उनकी मकबूलियत की एक लहर चली है। जलसे जो हैं वो कभी भी इस बात के गम्माज़ नहीं रहे और इस बात की यकीन दहानी नहीं रहे कि इंतखाब के अंदर भी कामयाबी होगी। वहाँ पर आने वाले लोग जो हैं वो ज़ाहिर है कि बड़ी तादाद में इर्द गिर्द की जगहों से भी आते हैं और ज़ाहिर है कि जो इंतखाबी उम्मीदवार होता है वो हर हरबा इस्तेमाल करता है जलसा गाह को भरने के हवाले से। लेकिन हालिया वक्तों में ये देखा गया है कि इमरान ख़ान के जलसों की रौनक जो है वो ख़ुद उनके कारकुन जो हैं या उनसे वाबस्तगी रखने वाले जो हैं वो बढ़ाते हैं। इमरान ख़ान का ये जारहाना पन जो है कि अगर वो गलत बयानी भी करें तो इस यकीन, एतमाद और ठोस लहजे में करते हैं कि उस पर सच का गुमा होता है, जबकि दूसरी जानिब जो है अगर सच भी बोला जाता है तो इस कदर दिफाई अंदाज में और इस कदर कमज़ोर लहजे में कि उस पर शायद झूठ का गमा होने लगता है। ये कमज़ोरी जो है ये क्यों है और इसकी वजह क्या है? इन हलकों का इंतखाब जो है वो पाकिस्तान की मुस्तकबिल की सियासत का तयन भी करेगा। ज़ाहिर है कि अगर मुस्लिम लीग नवाज़ कामयाब हो जाती है तो फिर ये जो हुकूमत इस वक्त है ये आगे चलेगी, आगे बढ़ेगी और फिर देखना ये होगा कि ये इंतखाबात जो हैं किस वक्त करवाते हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाब हो जाती है और पंजाब में तब्दीली आ जाती है तो ज़ाहिर है कि मतमा नज़र तो दोनों का एक ही है। फिर देखना ये होगा कि वफाक की सियासत के ऊपर उसके असरात जो हैं वो क्या पड़ते हैं और ज़ाहिर है कि वहाँ पर भी एक तब्दीली जो है वो फिर आती हुई दिखाई देगी। लेकिन ये सब बातें जो हैं ये क़ब्ल-अज़ वक्त हैं। पता उसी वक्त चलेगा जब मैदान सजेगा और मैदान सजने में अब ज़्यादा वक्त नहीं रह गया है। ज़ाहिर है इतवार आने वाला है, चौथा दिन इतवार है और उस दिन ये इंतखाबी मरहला जो है वो होने जा रहा है। इस मुकाबले के अंदर जो बहुत सारे पहलू हैं उनका भी जायज़ा लेंगे और देखेंगे कि मकबूलियत की सियासत और हल्के की सियासत में क्या फ़र्क है। ये जानने की कोशिश भी करेंगे कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो प्री पोल धांधली का शोर मचा रही है और जो मुस्लिम लीग नवाज़ है वो इस हवाले से तरदीद कर रही है। और दूसरी बात ये कही जा रही है कि ये इंतखाबात जो हैं अगर ये नताइज PTI के तवक्कुआत के मुताबिक ना आए तो पाकिस्तान श्रीलंका की तरफ जा सकता है। पाकिस्तान ना तो श्रीलंका है, ना पाकिस्तान की मईशत श्रीलंका की मईशत है। इस मुल्क ने $250 मिलियन के ज़र मुबादला के बहरान से भी निकली है और ये मईशत जो है ये पाबंदियों के दौर से भी निकली है। इस मुल्क के अंदर और इस मुल्क के लोगों में बड़ी जान है और अगर कोई ये कहता है कि श्रीलंका बन जाएगा तो फिर उसको अपने कहे पर और अपने अंदाज़े पर जो है वो यकीनन दोबारा सोचने की ज़रूरत है। ये वो सूरत हाल है जिस पर करेंगे बात। आपका अपने मेहमानों से तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इंजीनियर कमरुल इस्लाम साहब, नायब सदर हैं मुस्लिम लीग नवाज़ पंजाब के और इस वक्त जो इंतखाबी मुहिम जारी है उसमें सरगर्म अमल भी हैं, उनसे भी जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सरवर बारी साहब, साबिक़ सदर वाफन रहे।
حال ہی میں وہ ابھی واپس آئے ہیں ان حلقوں کے دورہ کر کے جہاں پہ انتخابی دنگل جو ہے وہ سجنے جا رہا ہے۔ انجینئر قمر الاسلام صاحب، آپ سے شروع کر رہا ہوں، یہ فرمائیے گا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس وقت عوامی مقبولیت کے ایک گھوڑے پر سوار ہیں، ایک لہر جو ہے وہ چل رہی ہے، اور ان کے جلسے اگر ہم بالکل درست انداز سے دیکھیں تو وہ بڑے جلسے ہیں، اور وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں لوگ اس کو بائی آؤٹ بھی کر رہے ہیں۔ آپ انتخابی عمل میں ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے، آپ کیسے دیکھ رہے ہیں صورتحال کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مشکور ہوں جی آپ کا، لیکن میں آپ کے ہی اسی جملے سے شروع کروں گا کہ جو انتخابی جلسے ہوتے ہیں یہ ٹرو بیرومیٹر نہیں ہوتے کسی جماعت کی مقبولیت کا۔ ہم نے لیاقت باغ میں سب سے جو بڑے جلسے دیکھیں راول پنڈی میں، وہ جماعت اسلامی کے جلسے اکثر ہماری اسٹوڈنٹ لائف سے لے کر آج تک، لیکن وہ سوال یہ ہے کہ وہ کتنے ووٹ لیتے ہیں حلقہ جاتی سیاست میں، پہلی بات تو یہ ہوگی۔ دوسرا، عمران خان صاحب جب اپنی غیر مقبولیت کی انتہا پہ بھی تھے حکومت کے آخری ٹائم میں، تو اس وقت بھی ان کے جلسے تو اسی قسم کے ہوتے تھے، چونکہ وہ جو ان کے ساتھ فینز کلب ہے جو دراصل ہر جگہ سے ان کے جلسے میں پہنچ جاتا ہے، بنیادی طور پر اس جلسے کو بھرنے کا جو ذمہ دار ہے جلسہ گاہ کو، وہ ان کا فین کلب ہے۔ حقیقت میں اگر آپ حلقوں میں جائیں تو آپ کو وہ والی مقبولیت یا وہ والی جو ہے وہ اثر نظر نہیں آتا جو کہ نہیں، اس میں قمر الاسلام صاحب آپ سے میرا پھر اگلا سوال جو ہے وہ یہ ہے، چونکہ آپ خود بھی اس انتخابی مہم کا حصہ ہیں، مسلم لیگ نواز پنجاب کے حوالے سے ہمیشہ بڑی پر اعتماد رہی ہے، لیکن اب یہ جو ایاز صادق صاحب کو استعفیٰ دینا پڑا، خواجہ سلمان رفیق کو استعفیٰ دینا پڑا، ملک احمد خان کو استعفیٰ دینا پڑا، اور سب کو جو ہے انتخابی مہم کا حصہ بننا پڑا، تو اس سے تو لگتا ہے کہ چیلنج بڑا ہے، اندر محسوس ہو رہی ہے صورتحال۔ دیکھیں، جو ضمنی الیکشنز ہوتے ہیں تاریخی طور پہ آپ جہاں بھی دیکھیں، ضمنی الیکشن ایک بڑا دنگل ہوتا ہے، اس میں سینئر قیادت ضمنی الیکشن میں اترتی ہے۔ قومی الیکشنز میں ایسا نہیں ہوتا، امیدوار اپنا اپنا دنگل لڑتے ہیں۔ تو جب پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے سابق وزیر اعظم ایک حلقے میں، جو آپ کے بقول جو ایک بہت یا اس وقت پاپولر لیڈر ہیں، وہ ایک حلقے میں جا رہے ہیں، تو فطری بات یہ ہے کہ ہماری قیادت بھی جو پاکستان مسلم لیگ نون کا چہرہ ہے وہ بھی اسی طرح اس کا توڑ کرنے کے لیے ان حلقوں میں جائیں گے، چونکہ یہ ضمنی الیکشنز ہیں۔ اور الیکشن کمیشن کی جو یا کچھ ایک طرف قانونی معاملات ہیں، ایک طرف اخلاقی معاملات ہیں، تو قانونی طور پہ چونکہ وہ پھر بینگ اے پبلک آفس ہولڈر وہ پابند ہوتے ہیں کہ جی وہ الیکشن کمپین میں حصہ نہ لیں، تو اس لیے اگر وہ استعفیٰ دے کے، جس ملک میں وزیر قانون استعفیٰ دے کے تو وہ کوئی کیس لڑیں سپریم کورٹ میں، تو وہاں پر کوئی استعفیٰ دے کے اگر سیاسی عمل کا حصہ بنتا ہے تو میرا خیال ہے اس پہ کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ میں آتا ہوں قمر الاسلام صاحب، سرور باری صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ ابھی واپس آئے ہیں، آپ نے وہاں کی صورتحال کا بغور جائزہ لیا ہے، ظاہر ہے حلقوں میں گئے ہیں، پہلے تو اپنی پلس بتائیے کہ کیا ہے۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ چونکہ ہم لوگ الیکشن آبزرو کرتے ہیں تو اس لیے کوئی یہ کہنا کہ کون جیت رہا ہے کون ہار رہا ہے اس سے زیادہ ہماری دلچسپی ہوتی ہے میں نے اسی لیے کہا پلس کیا ہے کہ کیا ہے وہاں پر۔ اگر آپ دیکھیں غور کریں تو کچھ فیکٹرز ہیں جو پی ٹی آئی کے حق میں ہیں اور کچھ فیکٹر جو ہیں پی ایم ایل این کے حق میں۔ یہ بات جو ہے یہ تو جہاں پر بھی میں گیا، چاہے چک جھمرہ تھا یا لاہور تھا، اس کے علاوہ مظفر گڑھ ہے، جھنگ ہے، ملتان ہے، ایک بات تو ایون جو مسلم لیگ نون کے لوگ ہیں دیہاتوں میں یا محلوں میں 62 لوگ ہیں، وہ بھی مانتے ہیں کہ ہمارے بچے ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ تو ایک تو جنریشنل ڈیوائیڈ موجود ہے، اور یوتھ کے اندر جو وہاں پر نظر آیا ہمیں ان حلقوں میں کہ بہت بڑی تعداد جو جلسوں میں تو جا ہی رہی ہے، وہ انٹرپریٹ کیا جا سکتا ہے دونوں طریقوں سے کہ کیا جلسے ووٹ بینک کا عکس ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، وہ بحث اس پہ بحث ہو سکتی ہے۔ لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ جو انتھوسیزم ہے یوتھ کے اندر،
وہ انپریسیڈنٹڈ ہے، وہ 2018 سے زیادہ نظر آتا ہے. اور اس کے مقابل اگر آپ دیکھیں تو دوسری جماعت جو مقابل پہ ہے ان کے پاس اسٹیٹ وہ گورنمنٹ میں ہے، ان کی ایکسیس ہے ٹو اسٹیٹ آفیشلز، وہ اسٹیٹ آفیشلز کو یوز کر سکتے ہیں. بہت ساری جگہوں پر لوگوں نے یہ نشاندہی کی ہے. جھنگ میں عطا تارڑ صاحب جو ہیں وہ ڈی پی او کی کرسی پہ بیٹھے ہیں، وہ تصویریں وائرل بھی ہوئیں بعد میں، لیکن ہمیں جھنگ میں اسی دن تصویر پہنچ گئی تھی. تو اگر جو کرتا دھرتا ہیں حکومت کے، جو کہ کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی تھی، پھر بعد میں الیکشن کمیشن نے اس کا نوٹس بھی لیا، جو کہ اچھی بات ہے. پھر جو 100 یونٹ تک بجلی فری دینے کی بات چلی تھی وہ بھی یہ جو ایڈوانٹیج ہے، یہ ایڈوانٹیج حکومتی پارٹی کو ہے. اور جو عوام کے لحاظ سے اگر دیکھیں تو یوتھ خاص طور پر نظر آتی ہے، چونکہ ہمارے ہاں عورتوں سے بات اتنی آپ آسانی سے فیلڈ میں جا کے نہیں کر سکتے، لیکن مجموعی طور پر ہمیں لگا کہ یوتھ کے اندر ہے. اور آپ کو پتہ ہے یوتھ کا ووٹ بینک جو ایلڈرز ہیں ان کی نسبت بہت بڑا ہے. اچھا، اس میں ایک تو آپ نے یہ جنریشن ڈیوائیڈ کی بات کی، بڑی امپورٹنٹ بات ہے. دوسرا یہ فرمائیے گا کہ آپ کو، کیونکہ جلسہ جو ہوتا ہے، آپ خود اس بات کو لکھتے بھی رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو سیاست ہے وہ جلسے کی سیاست نہیں ہے، وہ حلقے کی سیاست ہے. اب حلقے کی سیاست کے اندر آپ کی برادری ازم جو ہے، پھر آپ کا تعلق جو ہے، پھر آپ کا اور سیگمنٹس جو ہیں وہ بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں. یہ جنریشن ڈیوائیڈ جو ہے وہ جو حلقے کی سیاست ہے اس کے اوپر بھی یہ حاوی آپ کو دکھائی دیتی ہے؟ دیکھیے، اگر اسی حلقے کی بات کریں ہم جہاں پر الیکشن ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں، کیونکہ ہماری سوسائٹی میں ایک جو بہت بنیادی فیکٹر ہے جو بہت ساری جگہوں پر آپریٹ ہوتا ہے، چاہے اچھے کام کرنے ہو یا برے کام کرنے ہو، وہ ہے تعلق داری. بہت سارے ہم کام کرتے ہیں تعلق داری کی بنیاد پر، کہ میرا آپ کے ساتھ ایک رشتہ ہے، ہمارا لین دین ہے، ہمارا رکھ رکھاؤ ہے، اور اس بنیاد پر بہت ساری جو الیکشن کی کمپین چلتی ہے وہ اسی کی بنیاد پر چلتی ہے. چاہے ووٹ بائنگ کی بات ہو، کیونکہ ووٹ بائنگ ہو رہی ہے بہت ساری جگہوں پر. لوگوں نے کہا کہ میں نے آپ سے یہ سوال کیوں پوچھا ہے، ایڈ کر لیں پھر میں قمر الاسلام صاحب کی طرف جاؤں گا. یہ سوال میں نے آپ سے اس لیے سوچا ہے کہ جب وزیر اعظم عمران خان تھے، بائی الیکشنز ہارے تھے، اور ڈسکا کا جو الیکشن تھا وہ صرف اسی بنیاد پر، حلقہ جاتی سیاست کی بنیاد پہ وہ ہار گئے تھے. دیکھیے، ڈسکا کا الیکشن 1950 کی دہائی میں جو جھرڈو والے الیکشن ہوتے تھے اس کا ری پلے تھا، اور وہ بہت انہوں نے ڈٹائی کے ساتھ جو ہے وہ سمجھیں اسٹیٹ پاور کو استعمال کرنے کی کوشش کی تھی، ناکام کوشش تھی. اور یہ بہت اچھا ہوا کہ الیکشن کمیشن نے اس وقت اس کا نوٹس لیا. لیکن جو حلقے کی سیاست میں جو تعلق داری ہے یہ پیوٹل رول ہے، اس لنچ پن جو ہے، اگر آپ نے حلقے کی سیاست کو سمجھنا ہے یا پاکستانی سماج کو، تو وہ تعلق داری. مثلا ووٹ بائنگ کی میں بات کر رہا تھا. ووٹ ایسے نہیں ہو سکتا کہ میں سرور باری ندیم حسین کے پاس آیا اور اس نے کہا جی آپ ووٹ، میں آپ کو 2000 دیتا ہوں، آپ مجھے ووٹ دے دیں. ایسے نہیں ہوتا. وہ ڈھونڈتے ہیں کہ کون شخص ہے جو یہ جو گاؤں ہے اس میں جو ہے اس کا اثر ہے، اس کی تعلق داری ہے گاؤں کے ساتھ. اگر سارے گاؤں کے ساتھ نہیں ہے تو ایک 20-25% جو پاپولیشن ہے گاؤں کی اس کی بات مانتی ہے، کیونکہ وہ بہت سارے لوگوں کے ماضی میں کام کروا چکا ہوتا ہے. تو ایک وہ تعلق داری کی بنیاد پر ووٹ بائنگ ہو رہی ہے بہت بڑے لیول پر. ملتان میں موٹر سائیکل تقسیم ہو رہے ہیں، ایک کینڈیڈیٹ کہہ رہے ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا. تو کس بیس پہ ہوتے ہیں کہ جی اگر آپ کے 20 ووٹ ہیں ایکسٹینڈڈ فیملی کے تو آپ کا موٹر بائک پکا ہے، وہ پہلے ہی ڈیلیور ہو جاتا ہے. اور دوسرا نیگیٹو ووٹ بائنگ شروع ہوئی ہے، وچ از ویری انٹرسٹنگ، کہ اگر پچھلے الیکشن میں اس پولنگ اسٹیشن پر اس آبادی نے مجھے ووٹ نہیں دیے تھے تو میں اپنا جو یہ ہے کہ میں اس جو میرا تعلق دار ہے اس کے ذریعے میں کہوں گا اچھا جی آپ نے ووٹ ڈالنا ہی نہیں ہے، آپ کے شناختی کارڈ ہم خرید لیتے ہیں اور الیکشن کے اگلے دن آپ کو واپس کریں گے. تو یہ نئی ایک روایت نہیں، میں اس طرف آتا ہوں یہ شناختی کارڈ والی بات پر کہ یہ موجودہ حالات کے اندر اتنا فیزیبل پروجیکٹس چل رہے ہیں نہیں، وہ میں آتا ہوں کیونکہ یہ فیزیبل اس طرح دکھائی نہیں دیتا ہے. خریدنے آئی ڈی کارڈ خرید لیے جائیں اور وہ مجھے ایک بریک لینا پڑ رہا ہے. ناظرین، ہماری گفتگو جاری ہے، ایک مختصر سے کمرشل بریک کا وقت ہوا ہے، ملتے ہیں اس وقفے کے بعد.
ویلکم بیک. اچھا قمر اسلام صاحب, جو سرور باری صاحب نے بات کی, اس میں جو ایک اہم نقطہ ہے وہ جنریشن ڈیوائیڈ کا ہے, اور یہ تقسیم جو ہے کہ بڑوں میں اور چھوٹوں میں, گھر میں خواتین میں اور گھر کے بڑوں میں, یہ بڑی واضح اب دکھائی دے رہی ہے جب سے پی ٹی آئی کا فینومینا جو ہے وہ سامنے آیا ہے. اور یہ تقسیم جو ہے یہ گھروں کی تقسیم کا بھی سبب بن رہی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان الیکشن کے اندر یہ آپ کے لیے باعث پریشانی ہے معاملہ؟ دیکھیں, میں بہت سی جو الیکشن ریلیز ہیں, الیکشن یہ ضمنی الیکشنز کا بھی اور اس سے پہلے بھی, تو ہمیں تو یہ ڈیوائیڈ کہیں نہیں دکھائی دے رہی ہوتی. پری ڈومیننٹلی یوتھ کا ایک بہت بڑا, ہمارے کسی جلسے کا وہ تو ایک سامنے کہانی ہے, کسی جلسے کسی ریلی کا آپ جو پاپولیشن کی جو ایج کا ڈیوائیڈ ہے وہ دیکھ لیں تو وہ وہاں پر ایسی کوئی بات نہیں نظر آتی. یہ تو فاقن کا بیسیکلی بنیادی کام تو الیکشن کی ٹیکنیکلٹیز اور الیکشن کی وہ والی ہیں, سیاسی انالیسس کرنا ظاہر ہے گراؤنڈ لیول پہ سیاستدان کر سکتے. دوسری آپ نے یہ جو بات کی پرو پور جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں گورنمنٹس کی یا فرائض ہوتے ہیں, اس میں اگر 100 یونٹ سے کم بجلی کرنا, جب دیکھیں ایک عدم اعتماد کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب وزیر اعظم کو, تو اس ٹائم میں وہ غیر حقیقی طور پہ پیٹرول کر دیتا ہے اور دیگر, تو وہ تو اس پہ تو کوئی اعتراض نہیں کرتا. تو یہ اس قسم کے جو اقدامات ہیں یہ حکومتیں کرتی ہیں اپنے غریب عوام کے لیے. تو یہ کوئی ایسی, اور نہ ہی یہ جو ڈیوائیڈ آپ ایج کی بات کی, ہمارا روز کسی جلسے کا, یہ تو اوپن سیکرٹ ہے, آپ کسی جلسے میٹنگ کی جو اس کی تصاویر ہیں وہ کلوز اپ کر کے دیکھی جا سکتی ہیں. تو وہاں پر اس میں آج فواد چودھری صاحب, قمر اسلام صاحب, انہوں نے آج پریس کانفرنس کی ہے, انہوں نے کہا کہ یہ اگر کوئی حربے استعمال نہ کیے گئے تو یہ انتخابات جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف جیتنے جا رہی ہے, اور اگر پاکستان تحریک انصاف کی راہ میں روڑے اٹکائے گئے تو وہ پھر سری لنکا والی صورتحال ہو جائے گی. آپ کو لگتا ہے کہ یہ وہ جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں, آپ اب الیکشن کیمپین میں آپ کو یہ مشکلات دکھائی دے رہی ہیں اقتدار میں ہونے کے باوجود؟ فواد چودھری صاحب کا جو اگر ہے یہ ہمیشہ سے کسی قسم کے اگر کے ساتھ جو اگلا ان کا حصہ ہوتا ہے وہ شدید طور پہ قابل اعتراض بھی ہوتا ہے. ہمیشہ سے وہ یہ کام کرتے آئے ہیں, ہمیں کوئی ایسی پریشانی والی بات دکھائی نہیں دے رہی. الیکشنز ہوتے رہے ہیں اور اس میں سے 10 کے تقریباً امیدوار وہ ہیں ان 20 میں سے جو کہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑ کے نہیں آئے تھے, وہ آزاد لڑ کے آئے تھے. انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نون کے ٹکٹ ہولڈر کا بھی مقابلہ کیا تھا اور پی ٹی آئی کے بھی ٹکٹ ہولڈر سے وہ جیت کے آئے تھے. تو اب اگر سمپل اگر ارتھمیٹک پہ بھی جائیں تو وہ جو اس وقت 2018 کے الیکشنز میں انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی, یعنی وہ تو حکومت میں نہیں تھے, یہ 10 لوگ وہ آزاد الیکشن جیتے تھے. انہوں نے تو اسمبلی میں آ کے ایک پارٹی جوائن کی تھی. اس کا ایک اخلاقی پہلو بھی ہے قانونی کے ساتھ ساتھ. قانونی ہم سپریم کورٹ کے فیصلے پہ سر تسلیم خم کرتے ہیں, لیکن اخلاقی پہلو یہ ہے کہ وہ آزاد الیکشن جیت کے تھے جس میں کہ یہ راول پنڈی والا حلقہ بھی شامل ہے. تو اس کے ساتھ اگر مسلم لیگ نون کا ارتھمیٹک آپ جمع کر لیں تو یہ تو سمپل 2 جمع 2 کا سوال ہے. اور جو حکومت سابق نے کارکردگی دکھائی ہے 4 سال میں, اس کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کس بنیاد وہ تو ان کی 4 سال کی کارکردگی تو قمر اسلام صاحب دفن ہوگی نا. جو مہنگائی کی صورتحال اب ہوئی ہے اور جو حالات اس وقت درپیش ہیں, ظاہر ہے وہ مشکلات اپنی جگہ کے اوپر موجود ہیں. لیکن میں قمر اسلام صاحب میں آتا ہوں, میں ذرا ایک چیز کی وضاحت لے لوں. اس میں سرور باری صاحب یہ فرمائیے, آپ نے کہا کہ شناختی کارڈ خریدے جائیں گے, جا رہے ہیں. شناختی کارڈ خرید کے آپ نے ووٹ ڈالنے بھی تو جانا ہے نا, تو شکل کو کیسے ملائیں گے شناختی کارڈ کے ساتھ؟ نہیں, شناختی کارڈ ووٹ بائنگ کے 2 بنیادی طریقہ کار ہیں. پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے ووٹ خریدا اور آپ نے کہا کہ آپ نے مجھے ووٹ دینا ہے اور ہم آپ کو ووٹ کے عوض اتنے پیسے دیں گے. دوسرا طریقہ ہے جس میں رسک بہت کم ہے کہ آپ کو پتہ ہے, دیہاتوں میں تو عام یہ بات ہے اور محلوں میں بھی ہر بندے کو جانتا ہے کون کس کو ووٹ دے گا. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے اینکر جو ہیں گلی محلوں میں جا کے لوگوں سے پوچھ رہے ہیں. ان لائک انگلینڈ یا امریکہ, ہر پاکستانی بتا دیتا ہے کہ اس نے کس کو ووٹ دینا ہے. تو یہ پتہ ہوتا ہے کمیونٹی کے اندر کون سی کمیونٹی جو ہے وہ کس کو ووٹ دیتی ہے اور اس کو کیسے روکنا ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے ووٹ
آپ نے شناختی کارڈ خرید لیا ان سے اور آپ نے شناختی کارڈ اس کو واپس کرنا ہے الیکشن کے اگلے دن، یعنی کہ آپ نے اپنے رائیول جو آپ کا مد مقابل ہے اس کے ووٹ بینک کو نیچے کرنا ہے اور آپ خود بخود اوپر آ جائیں گے۔ تو یہ میتھڈ ہیں جو انڈیا میں بھی استعمال ہوتے ہیں، کوئی انہونی بات نہیں ہے۔ پاکستان میں ابھی رواج اس کا بڑھنا شروع ہوا ہے۔ 2004 میں انڈیا کے الیکشن دیکھنے گیا تھا تو وہاں تو ووٹ بائنگ بہت بڑے لیول پر چلتی ہے، دولت کا استعمال بھی بہت طریقے ہیں۔ یہاں پر جو ہے آہستہ آہستہ یہ اوپر جا رہا ہے۔ تو ایک تو یہ میتھڈ ہے، دوسرا جو ریگنگ ہے اس کو سپریڈ آؤٹ کیا جاتا ہے۔ ڈسکا میں جو بہت بڑا انہوں نے بلنڈر کیا پی ٹی آئی والوں نے اپنے لیے بدنامی کا باعث بنایا، وہ یہ تھا کہ انہوں نے اوور کل کیا، انہوں نے پی ٹی آئی نے اوور کل کیا۔ جو ابھی دیکھیں مسئلہ یہ ہے، آپ یہ صوبائی اسمبلی میں تقریباً 150-200 پولنگ اسٹیشن ہوتے ہیں، ایک پولنگ اسٹیشن میں 3 پولنگ بوتھ ہوں گے۔ اگر آپ ہر پولنگ بوتھ پہ 5 سے 7 ووٹ اپنے حق میں یا اپنے مخالف کے ووٹ مائنس کروا سکے تو آپ کے جیتنے کے جو امکانات ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں۔ اور یہ جو دھاندلی کا طریقہ کار ہے کہ بہت سٹل چھوٹے لیول پر لیکن بہت ساری جگہوں پر آپ کریں تو مارجن آف وکٹری جو ہے وہ آپ کی اوپر آنی شروع ہو جاتی ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے پچھلے انتخابات میں تقریباً ہمارے 90 جو ایم این ایز تھے وہ ان کی مارجن آف وکٹری لیس دین 10,000 تھی۔ ٹھیک ناظرین، ہماری گفتگو جاری ہے، ایک مختصر سے کمرشل بریک کا وقت ہوا ہے، ملتے ہیں اس وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک۔ ایک چیز میں توسیع کرنا چاہ رہا ہوں، ہاں، کہ میرے دوست نے کہا ہے کہ میں فافن کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ جائے کرے، میں فافن کو ریپرزینٹ نہیں کر رہا ہوں۔ اچھا، دوسرا یہ فرمائیے اس سے پہلے کو تو نہیں ریپرزینٹ کر رہے جی، اگر فافن کو نہیں کر رہے، آپ کا تعارف، آپ کی ایکسپرٹیز ماشاءاللہ فافن کی ہے، تو نہیں فافن تو میں تو اس کا فاؤنڈر ہوں، لیکن آج ابھی میں پروگرام جو کر رہا ہوں میں فافن کا نقطہ نظر نہیں دے رہا ہوں۔ ہمارا اپنا پتن ترقیاتی تنظیم ہے جس نے فافن بنائی تھی۔ ہاں نہیں، آپ کا تعارف انہوں نے چونکہ فافن کے حوالے سے کیا تو مجھے شدید اس بات پہ کہ فافن تو ٹیکنیکل ادارہ ہے جس نے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اس میں اور دوسری دیکھیں، ہم نے ہوش سنبھالا اپنا، تو ہم نے سنا کہ جی جناب وہ ایلس ان ونڈرلینڈ سنا تھا، یا الف لیلہ کی کہانیاں ہوتی تھی 1000 راتیں، تو یہ اس قسم کی ایک کہانی ہے۔ دیکھیں جہاں پر انہوں نے خود فرمایا کہ 90 ایم این ایز کی سیٹیں تھی جہاں پہ 10,000 کا فرق تھا، تو کسی کو رات کو الہام تو نہیں ہوتا کہ فلاں آدمی جو ہے وہ ووٹ فلاں والی نہیں۔ قمر اسلام صاحب، آپ یہ بات تو مانے نا کہ الیکشن لڑنا جو ہے وہ ایک سائنس ہے اور اس سائنس میں آپ کو سب سے زیادہ مہارت حاصل ہے۔ جی، اور ظاہر ہے جس کو جس چیز میں مہارت ہوتی ہے وہ اسے استعمال کرتا ہے۔ ہمیں کارکردگی میں مہارت حاصل ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون نے ہمیشہ جو ہے وہ کام کیے ہیں انفراسٹرکچر کے حوالے سے، جو تعلیم اور صحت کا پچھلے 10 سال ڈنڈورا پیٹتے رہے، انہوں نے تعلیم اور صحت کا 4 سال میں کیا حشر کیا، تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو بیسیکلی اچھا، اس میں قمر اسلام صاحب ایک امپورٹنٹ سوال رہ جائے گا کیونکہ وقت تھوڑا ہے، میں نے پھر باری صاحب کے پاس ایک ان کی بھی وضاحت لینی ہے۔ اس میں قمر اسلام صاحب یہ فرمائے گا کہ ان انتخابات میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ٹی ایل پی آپ کو کتنا ڈیمیج کرنے جا رہی ہے؟ چلیں، ایک ہی بات ہے، آپ ٹھیک کہہ گئے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے طریق لبیک پاکستان کا شاید کہا ہے نا، درست کی کر دی، تو تحریک لبیک پاکستان بنیادی طور پر وہ تو ایک دونوں فریقین کو میں سمجھتا ہوں گراؤنڈ لیول پہ بیٹھ کے اگر دیکھیں تو وہ دونوں فریقین کو obviously اتنا ہی نقصان پہنچائے گی۔ ہم اس بات کا تعین کرنے میں شاید ہلکا جاتی طور پر کسی حلقے میں شاید ایک طرف اس کا ٹلٹ ہو، کسی حلقے میں اس نقصان کا ٹلٹ دوسری طرف ہو، تو میرا خیال ہے کہ اس وقت شاید وہ زیادہ امٹیریل ہو جائے گی کہ یہ اب اس بات کا حساب لگانا کہ وہ آیا پی ایم ایل این کو ڈیمیج کر رہی ہے یا پی ٹی آئی کو ڈیمیج کر رہی ہے۔ تو اس وقت یہ بات درست ہے کہ مقابلہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان تحریک انصاف میں ہے،
اور پاکستان مسلم لیگ نون کو واضح طور پر جو ہے برتری حاصل ہے. میں آتا ہوں قمر اسلام صاحب, ایک جملہ مجھے کہنے کی اجازت ہے کہ 10 حلقوں میں تو چونکہ آزاد امیدوار تھے جو کہ مورلی باؤنڈ نہیں تھے, قانونی طور پہ تو شاید وہ تھے لیکن مورلی وہ باؤنڈ نہیں تھے, وہ آزاد اپنے انتخابی نشان پہ الیکشن لڑ کے آئے تھے, وہ نہ پاکستان مسلم لیگ نون کے انتخابی نشان پہ لڑے تھے نہ پی ٹی آئی کے. تو اس کے ساتھ اب پاکستان مسلم لیگ نون کھڑی ہے. سیدھا سٹیٹسٹکس 10 حلقوں کا تو میں نے بیان کر دیا, باقی 10 میں آپ دیکھ لیں کہ کہاں آپ حلقوں میں کیا ہوتا ہے. میں آتا ہوں قمر اسلام تک. اچھا, اس میں بھائی صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو بات ہے یہ تو درست ہے کہ 10 آزاد امیدوار کامیاب ہوئے تھے اور ان میں بعض حلقے ایسے تھے کہیں پر پاکستان تحریک انصاف تیسرے کے بھی چوتھے نمبر پر تھی. جو باقی 10 ہیں ان کے اوپر ظاہر ہے کہ انتخابی مارکہ جو ہے وہ اس نوعیت کا ہے کہ جہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کا براہ راست سٹیک جو ہے وہ ہے. آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس ٹائم آف سپین میں پاکستان تحریک انصاف تیسرے چوتھے نمبر سے اٹھ کے پہلے نمبر پر آ جائے گی اور اس آزاد امیدوار کو شکست دے گی جو نون لیگ اور پی ٹی آئی دونوں کو ہرا کے آیا ہے؟ دیکھیں, کچھ تو بات یہ ہے کہ اگر ہم یہ بات کر رہے ہوتے جنوری 2022 میں تو میں کہتا کہ وہ آزاد امیدوار وہ بھی جیت جاتے اور جو پی ٹی آئی کے تھے وہ بھی ہار جاتے. لیکن جس طرح مس ہینڈل کیا گیا ہے اس ٹرانزیشن کو اپریل کے اندر, مارچ کے آخر میں, اس کی وجہ سے اور جتنی مہنگائی نے زور پکڑا ہے اس کے بعد, تو لوگ جو ہیں وہ جنوری والی سچویشن سے بہت چینج ہو گئے ہیں. ہم نے خود دیکھا جنوری میں بہت ساری جگہوں پر لوگ کہتے تھے کہ بس بہت غلطی کی تھی پی ٹی آئی کو ووٹ دے کے. اب بہت سارے وہ لوگ جنہوں نے 2018 میں ووٹ ہی نہیں دیا تھا پی ٹی آئی کو, اب وہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں اب تو ہم پی ٹی آئی کو ووٹ دیں گے. تو یہ جو شفٹ آئی ہے وہ ایک تو جو بیانیہ تھا کہ جی بہت خان صاحب کی حکومت بہت ہی جو ہے اس نے مہنگائی کر دی اور یقیناً بہت زیادہ مہنگائی ہوئی تھی, اس کا جو ہے وہ بہت زیادہ امپیکٹ ہو رہا تھا اور ان کا بیانیہ بہت سٹرونگ تھا. وہ بیانیہ جو ہے جب ان کی حکومت آئی, اس کی جو بھی وجوہات ہوں, چاہے وہ ڈائنامائٹ لگا کے گئے تھے یا انٹرنیشنل مارکیٹ تھی, تو جو سرج ہوئی ہے فیول کی پرائسز میں, انفلیشن میں, ڈالر کہاں سے کہاں پہنچ گیا, وہ ودن 2 months جو انکریز ہوئی ہے وہ پچھلے 2 سال میں بھی نہیں ہوئی ہوگی. ایک تو یہ. دوسرا, صحت کارڈ جو ہے اس کا امپیکٹ ہوا ہے بہت ساری جگہوں پر, خاص طور پر خیبر پختونخوا میں اور پنجاب کے اندر بھی صحت کارڈ کا ٹھیک ٹھاک امپیکٹ ہے. مطلب یہ میں فیکٹرز کی بات کر رہا ہوں. تو اس لیے اس وقت جو صورتحال ہے اور جو ایک ایگریسو کمپین خان صاحب چلا رہے ہیں اس کا امپیکٹ نظر آ رہا ہے. اب قمر اسلام صاحب آخری 1 منٹ ہے آپ کے پاس, مجھے سوال یہ آخری 1 منٹ ہے, سوال یہ ہے کہ دیکھیں شہباز شریف صاحب اور آپ کی حکومت جیسا بھی ہے جو بھی ہے, باڈی لینگویج کمزور ہے, باقی چیزیں جو ہیں بیانیے میں اس قوت نہیں ہے اس کے اظہار کی. مریم نواز صاحبہ اکیلے ہی اسپیئر ہیڈ کر رہی ہیں سارے معاملے کو. جی, وہ اس کی مجبوری ہے کیونکہ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں, حمزہ صاحب وزیر اعلیٰ ہیں, ایک تو مجبوری یہ ہے. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ واقعی گالی کی لینگویج اتنی سٹرونگ نہیں ہے. اور میں ایک جملہ معترضہ شاید آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ جو صحت کارڈ تھے یہ فافن نے یا پتن نے لوگوں میں تقسیم کیے تھے. ملفوف جو ہوتے ہیں مہمان ان کو ذرا دیکھا کریں. اس سے بہتر تھا پاکستان تحریک انصاف کا کوئی ایکسپرٹ بلانے کے بجائے آپ پاکستان تحریک انصاف کا کوئی بندہ بلا لیتے, کم از کم وہ اپنا ویو پوائنٹ کھل کے بیان کرتا اور میں اس کا جواب دیتا. جہاں تک باڈی لینگویج کی سوال ہے, میں مانتا ہوں کہ ہمارے لیڈرز جو ہیں ان کی باڈی لینگویج وہ گالی والی نہیں ہے, وہ اوئے والی نہیں ہے, اور پاکستان کی عوام اس کو سمجھتی ہے. اور پاکستان کی عوام اتنی باشعور ہو گئی ہے, وہ جانتے ہیں کہ پچھلے 4 برس میں جو کچھ ہوا طریقے سے ہوا, اگر اس کے اثرات 1-2 مہینے میں آئے تو انشاءاللہ وہ واپس ریورس بھی ہوگا, پیٹرول کی قیمتیں کم بھی ہوں گی اور لوگوں کو انشاءاللہ مہنگائی ملے گی. میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. بہت شکریہ قمر اسلام صاحب, بہت شکریہ سرور باری صاحب. ناظرین, آپ نے ہمارے پینل کے شرکاء کی گفتگو سنی. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.